जी नाज़रीन, हाज़िर हैं एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। बात हो रही है एक रिपोर्ट जो आई पूरे साल में। इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमतों की ज़ेर निगरानी लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। 4332 अफराद इसमें शहीद हो गए और ये वो शोहदा हैं जिनको रिपोर्ट किया गया है, किसी आदाद शुमार में ये लोग आए हैं, वरना ऐसे नामालूम अफराद जो धमाकों में या कोई ऐसी जगह शहीद हुए जिनकी रिपोर्ट नहीं की गई, तो शायद इससे तादाद कितनी ज़्यादा और भी बढ़ सकती है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, एक दूसरे पे मलबा डालना, कराची वाक़या हो या ऐसे इंतज़ामात जो हमारे यहाँ कि इस हवाले से कोई भी कदम उठाते हुए में कोई हुकूमत का कोई काम ऐसे नज़र नहीं आ रहा कि ऐसी रोकथाम हो रही है। या जी ये जैसे लोड शेडिंग से मुतालिक ये बात करते हैं, लीजिए हम बहुत से ऐसे इफ्तिताह कर रहे हैं, अब लोड शेडिंग पे हम काबू पा लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे इन जान और माल की हिफाजत के लिए हुकूमत के क्या इक़दामात हैं। एक दूसरे पे एतराज़ तो किया जाता है, लेकिन क्या VVIP जो जैसे कल भी हमने बात की थी कि आधी से ज़्यादा जो पुलिस है वो तो इन अहम तरीन अफराद की जो हिफाजत के लिए मामूर है, तो शायद हमारी फोर्सेस को भी ऐसे कामों में लगा दिया जाता है कि वो VVIP के साथ रहें। उनकी जान और माल की हिफाजत अहम है। आम जो शहरी, आम जो पाकिस्तानी हैं, वो उनके लिए जब ये जो लिखा हुआ है 4332 ये आदाद हैं, डिजिट हैं, तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल। और अगर क्या ये हमारे लिए भी आदाद है तो ये और भी ज़्यादा बदतरीन हालत है। हम भी क्या आदी तो नहीं हो चुके कि कराची में हाँ ये सुनते हैं 2 शहीद हो गए, 20 हो गए, 10 हो गए, तो हम अखबार में जो डिजिट लिखा होता है अगर 10 लिखा हो तो थोड़ा सा होंगे हाँ आज 10 शहीद हो गए या 10 फौत हुए, हलाक हुए। 20 होंगे थोड़ा सा परेशान होंगे, 50 थोड़ा सा हम फिर TV ऑन करेंगे, हेडलाइन क्या है, क्या हुई है। 100 शहीद हुए हैं तो हम कहेंगे हाँ या जरा एक आध घंटा जो है हम बैठते हैं, ये हुआ क्या। तो ये हमारे लिए खुदा न खास्ता कोई इंटरटेनमेंट तो नहीं है। हमारे हुक्मरान ये 4332 अफराद शहीद हुए और ये साल रह गया, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे। ये तस्वीर आपके सामने है कि ये फातिहा है और ये किन लोगों के साथ। अहमद लुधियानवी जो लश्कर जंगी के सरबराह और इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात के वो सबसे अहम रुकन है, रहनुमा है। मौलाना समीउल हक, क्योंकि नाम में इसलिए उनका पूरा ले रहा हूँ क्योंकि लोगों को भी पता चले, वो तालिबान को अपने बच्चे करार दे चुके हैं कि ये हमारे ऐसे तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं कि इनको हम मार नहीं सकते। जब भी कोई बड़ी इनकी हलाकत होती है तो ये उनको शहीद करार देते हैं। और साथ उनके मियाँ नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं वो दुआ मांग रहे हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए ये दुआ मांगेंगे कि ठीक है, लेकिन क्या इनके कातिलों से खुद मुरासिम नहीं है या खुद ये कातिल नहीं है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे कि ये दुआ मांग के ये आगे निकल जाएंगे। और हम जो ये 4-3-3-2 देख रहे हैं, खुदा न खास्ता अगले साल 8-3-3-2 होगा और 5 सालों बाद कौन हमारे अपने जो हैं हमसे बिछड़ गए होंगे और हो सकता है हम भी रहें या ना रहें। तो क्या अगर ये हुकूमत रहेगी, इसके लिए ज़रूरी है पाकिस्तान का एक वजूद होना, वो ज़रूरी नहीं है। तो ये हम ये सोचते हैं कि जमहूरियत को शायद नुकसान हो जाएगा। जब भी हम इनको हटाने की बात करते हैं, जो लोग इनको हटाने की बात करते हैं, उन पे यही इतलाक होता है कि नीजिए ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और जमहूरियत ये क्या है, सूबाई हुकूमत एक पे मलबा डाल रही है, वफाकी एक पे मलबा डाल रही है। बिल्कुल फारूक भाई, जो इन्होंने बात की है कि तालिबान को बच्चे हैं ये हमारे, और जो शहीद होते हैं तो शहीद करार दिया जाता है, जो ये हमारे मारते हैं तो ये कौन है? ये दुश्मन है इनके? इनसे कौन सी दुश्मनी है इनकी, या कौन से ऐसी दुश्मनी है कि जो इनको मार के ही दम लेते हैं ये लोग? बिल्कुल तो उनको तो बच्चों का लक़ब दे दिया, बच्चों कह दिए कि भाई ये बच्चे हैं और शहीद होंगे तो शहीद का करार दिया जाएगा, इनको टाइटल दे दिया जाएगा शहीद है। तो जो हमारे मारे जा रहे हैं ये इनसे कौन सी ऐसी दुश्मनी है या कौन सी ऐसी खूनी दुश्मनी है कि जो मार मार के ही दम ले रहे हैं। और जो ये तादाद माशाल्लाह एक साल में बढ़ गई है कि 4332 है आई थिंक। तो वाकई किसी के ज्यादा जी, एक बंदा अब किसी का बंदा तभी मौत भी फौत हुआ है ना, किसी का अपना, वो बहुत बड़ी एक कमी होती है उस घराने के लिए। मैं चाहूँगा हमारे भाई वो तस्वीर थोड़ी सी दोबारा नवाज शरीफ साहब की, किन लोगों के साथ हम इन पे उम्मीद क्या रख सकते हैं कि जिनके दाएं बाएं ऐसे दहशतगर्दों को परवान चढ़ाने वाले लोग हों और हुलिया किस्म हुलिये में हों, और ये पाकिस्तान की जो वसाइल हैं किन लोगों का
ان وسائل پہ قبضہ ہو. یہ وہ لوگ ہیں اور یہ ان 4332 کیا یہ پورے پاکستان پہ شاید فاتحہ پڑھ کے انہوں نے ہاتھ جھاڑ کے یہ نکل جائیں گے, اور پاکستانی جو ہیں اصل جب تک وہ اٹھیں گے نہیں, ان لوگوں سے بچائیں گے نہیں پاکستان کو. فاروق بھائی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے, اب تو صرف پاکستان جو ہماری عوام ہے نا, اب ہمیں ہی اٹھنا پڑے گا, ان سے کوئی امید نہیں رکھ سکتے. 1 سال میں انہوں نے یہ رزلٹ دیا, آئندہ 4 سال ہے ان کے پاس, یہ تو اللہ نہ کرے کہ کیا ہو جائے گا. پاکستان رہے گا ہی نہیں. کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم بھائی الحمدللہ. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میری سلام, اللہ میں آپ لوگوں کو طویل عمر دے, صحت و سلامتی. الہی آمین. بس میں بہت کچھ تو کہنے کو نہیں ہے جس موضوع پر آپ گفتگو کر رہے ہیں. جی میرا ایمان اس سے ہٹ کے ہے تھوڑا سا, جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے یا جو سڈنی سے آپ ہمارے ساتھ ہیں گفتگو کی. جی میرا ایمان یہ ہے, تیقن اس بات پر ہے کہ انشاءاللہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ان شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے شہنشاہ ایران کا حشر دیکھا, اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو اس سے بھی بدتر سزا دے گا. کتنی مائیں بغیر بچوں کے ہو گئیں, کتنی بچیاں بیوہ ہو گئیں, کتنے بچے بغیر یتیم ہو گئے. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس کے بعد اب وہ یہ جو ہر وقت ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں, ڈیموکریسی وہ ڈیموکریسی کیسی ڈیموکریسی ہے جو آمریت سے بھی بدتر ہے. صحیح. وہ عامر جس کو یہ عامر کہتے ہیں, میں 2008 میں پاکستان گیا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بیسٹ پاکستان کا ایٹماسفیئر تھا اس وقت جی. اور میرے کتنے جاننے والے ہیں سڈنی سے, 2 کو تو میں جانتا ہوں جی. جو یہاں سے پاکستان گئے, اتنے اچھے حالات تھے. اور وہی عامر اس نے قسم کھا کے کہا ابھی چند دن پہلے عدالت میں کہ مجھے اپنی ماں کی اور اپنے بچوں کی قسم کہ میں نے پاکستان کا 1 پیسہ ضائع نہیں کیا. جی. تو میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ بس میں اور تو کیا کہوں, میرا دل بڑا روتا ہے اس لیے کہ ہر انسان جب کوئی اس طرح مارا جاتا ہے اور صرف سزا اس کو یہ ہے کہ وہ مولا کا ماننے والا ہے, یہ تعصب انہوں نے تو بڑی بڑی صنعتوں کو تباہ و برباد کر دیا. میں آج کی رات جمعے کی رات ہے, میں گزارش یہ کروں گا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی 2 لائن آدھے منٹ کا آپ کو ایک دعا بھیجی تھی, پتہ نہیں آپ کو ملی یا نہیں ملی فاروق صاحب. جی. آج کی رات کی علامہ مجلسی علیہ رحمہ یہ پڑھا کرتے تھے, اور جب آپ پڑھتے تھے تو یہ روایت کہتی ہے کہ آواز آئی کہ مجلسی ابھی تو تم نے پچھلے ہفتے جو یہ دعا پڑھی تھی اسی کا ثواب لکھا جا رہا ہے. واہ واہ واہ. اور پھر علامہ مجلسی علیہ رحمہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ علماء حق جید علماءوں میں سے تھے, علماء حق تھے. تو یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرت الى بقائها والحمد للہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. میری سارے ویورز سے جہاں میری آواز جا رہی ہے, مؤدبانہ گزارش ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں دعا مانگے. اتنا اچھا مہینہ ہے کہ اللہ میاں پاکستان کو ترقی دے, جہاں مومن آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. سلامت رہیں. بہت شکریہ محترم. سڈنی آسٹریلیا سے آپ شامل ہوئے اور بالکل حقائق سے متعلق آپ نے بھی بات کی, دعا بھی لوگوں کو بتائی, اور دوا جو ہے وہ بھی کیا ہونی چاہیے ان حکمرانوں سے بچانے کے لیے. اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور یہ مسئلہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ٹماٹر لہرائے جا رہے ہیں. شازیہ مری جو ہیں وہ روٹی لے کر آئی ہیں. اس سے پہلے بھی احسن اقبال صاحب کا ہمیں یاد ہوگا جب پچھلے سالانہ بجٹ میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں احسن اقبال روٹی لے کر آئے تھے. چوڑیاں پھینکی جاتی ہیں, چادریں پھینکی جاتی ہیں. تو یہ ایوان جو ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا
یا جس کو جمہوریت کا ایک بہت بڑا ادارہ کہا جاتا ہے، اس میں یہ کام جاری ہیں، اور اصل جو ہلاکتیں شہادتیں ہو رہی ہیں اس طرف ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے کسی بھی جماعت کی کوئی توجہ نہیں. کوئی وہ 4 پولنگ اسٹیشنوں کو کھولنے کی باتیں کر رہا ہے، کوئی جمہوریت کی بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں 4 سال اور دیجئے. کسی کا بھی ان شہادتوں سے متعلق کوئی بھی عمل درآمد کیا کیا جائے، کیا کس کے نقائص سے کن کو نکالا جائے، کن کو رکھا جائے، اس حوالے سے کوئی بات سوچ نہیں رہا. صرف ان لوگوں کے آگے یہ ڈیجٹس ہیں، یہ صرف نمبرز ہیں، لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں پتا، شاید اس کا بیک نہیں پتا، ان میں ان کے اپنے نہیں ہیں اپنے، اسی وجہ سے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فروخ بھائی، میری بہن کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ محمد علی صاحب. فروخ بھائی آپ کی فگر ٹاپک ہے 4332. جی ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے محمد علی صاحب؟ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں فٹ بال کا ورلڈ کپ شروع ہو گیا ہے، اور وہاں پہ یہ فگر آپ کو ملے گی. انگلینڈ نے 2 گول کر دیے، افریقہ اپنا جاپان اتنے گول کر دیے، ایران نے اتنے گول کر دیے. دنیا ورلڈ کپ میں اس طرح کے نمبر اپنے ٹائٹل لے کے آتی ہے. تو لعنت ہے ہم پہ میں انکلوڈنگ میں بھی کہوں گا کہ میں بھی کام نہیں کر رہا، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم بھی اپنا کام نہیں کر رہے. تو میں بلیم اپنے آپ کو بھی دوں گا، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بھی رکھوں گا کہ اوورسیز ہونے کے ناطے پہ ہم نے بھی فروخ بھائی کچھ کام نہیں کیا. وہ تو درندے ہیں، ان کو تو وہ دوزخ ہی ہے 100%، اور وہ ان کو روکنے کے لیے ہم نے یہاں پہ اوورسیز نے کوئی کام نہیں کیا. فروخ بھائی ابھی میں کل ہی یوٹیوب کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، یہ جو شادیوں کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، اور وہاں پہ میں نے بچے کھڑے ہوئے دیکھے تھے. وہ دیکھ رہا تھا کہ جو بچے ان بڑوں کو شادیوں پہ فائرنگ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہوا کہ جو 25 30 50 بچے ہوں گے وہ بڑے ہو کے اس کلچر کو اڈاپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اس چیز کے اوپر بھی حکومت کی نظر نہیں جا رہی. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے محمد علی جب پاکستان جاتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے کہ 60 کلو کپڑے بیگ میں ڈالتا ہے اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں ڈالتا ہے، لے جاتا ہے پاکستان میں. محمد علی نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں یہاں سے ایسا لٹریچر لے کے جاؤں، کچھ بکس ہیں، کچھ پینز ہیں، کچھ اس طرح کی ہیں کہ میں اپنے محلے میں جا کے یا وہاں پہ چھوٹی سی منی لائبریری کھولوں اور اس کے لیے اپنی پاکستان کی جو عوام ہے اس کو میں ایجوکیٹ کروں. یہاں پہ میری بیٹی ملالہ بھی بیٹھ گئی ہے، مجھے اس کے اوپر بہت غصہ بھی آتا ہے کہ اگر تو آ گئی ہے تو یہاں پہ اوورسیز کو بیٹھ کے آرگنائز کر دے. تجھے تیری وجہ سے UN سے ہمیں فنڈ ملتے ہیں، ان کو بولو کہ یہ فنڈ ڈائریکٹ مت دو پاکستان کو. ہم اوورسیز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے بات کرو، فروخ بھائی سے بات کرو، ہدایت ٹی وی سے بات کرو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس فنڈ کو کس طرح یوز کرنا ہے. ہم یہاں سے باڈی بنا کے. محمد علی صاحب آپ کا میسج آ گیا جو آپ اوورسیز کے، بالکل ذمہ داری سب کی ہے، یہ صرف حکومت کے اوپر ہم ڈال دیں. حکومت کو لانے والے یا حکومت کو برداشت کرنے والے، ظلم کو برداشت کرنے والا خود ظالم کا ساتھی ہے. تو یہ اس کہنے سے آپ کا بالکل کہنا بجا. اور اس وقت سمیع الحق جو جن کی تصویر بھی آپ نے دیکھی، وہ اپنے طالبان کو اپنا بچہ قرار دے چکے ہیں. لاہور میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہی واحد حل تھا اور بڑی مشکل سے ہم نے طالبان کو مذاکرات پہ راضی کیا، اور اس وقت مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. تو یہ بہت مشکل حالات ہیں. تو یہ دیکھیں کہ مذاکرات ہی حل ہے. وہ دوبارہ کچھ ایسی قوتیں ہیں کہ جیسے آرمی چیف نے کہا کہ فضائی حملے ہوں، ڈرون حملوں کا بھی آغاز ہوا، لیکن وہ مذاکرات والے جن کو اتنا آسانی کے ساتھ اتنی آسائشیں ملی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے کہ نہیں مذاکرات ہی حل ہے، اور بڑی مشکل سے ہم نے ان کو راضی کیا جو گردنوں سے فٹ بال کھیلتے رہے ہیں. یہ فٹ بال کا ورلڈ کپ تو اب ہو رہا ہے نا. یہ جن ڈیجٹ کی بات کی، جن قوموں کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ مہذب اور اس انداز میں کھیلوں میں اس قسم کا رویہ اپناتے ہیں، بلکہ کھیل میں بھی فاؤل ہو جاتے ہیں. کوئی بھی دھکم پیل کھیل میں بھی ہو تو اس میں بھی امپائر ریڈ کارڈ دکھا کے باہر کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر جو امپائرز ہیں وہ بھی ملے ہوئے ہیں اس میں، کہ جو فٹ بال کھیل رہے ہیں گردنوں کے ساتھ، ان کو مولانا سمیع اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑی مشکل سے ہم نے راضی کیا تھا کہ وہ ٹیبل پہ آئیں. اور دیکھیں کہ کتنی بڑی ایک سوچ تھی ان کی کہ وہ برابر ہم پلہ لے آئے، پاکستان کی فوج کے برابر لانا چاہتے تھے، ایک فریق بنانا چاہتے تھے. مذاکرات جس دوران ہو رہے تو اس وقت بھی ہمیں کوئی رزلٹ نہیں نظر آیا پاکستان میں کہ کوئی کمی بیشی آئی ہو. کسی اور نام سے دھماکے ہوتے رہے، بالکل ہوتے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا رہے، سلسلہ رکا نہیں ہے. یہ چین چلتی رہی ہے اور چل رہی ہے، ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے.
تو بس یہ جو کچھ تھوڑے آپریشن کی باتیں ہوئی ہیں تو لیکن طالبان کے جو حمایتی ہیں وہ دوبارہ اٹھے ہیں. کراچی ایئرپورٹ معاملے پہ یہ مولانا ہمیں نظر ہی نہیں آئے. مولانا عبدالعزیز وہ لال مسجد والے وہ نظر ہی نہیں آئے. کچھ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیسے بارش ہو تو وہ کچھ ایسے جانور نکلتے ہیں نا وہ تبھی نظر آتے ہیں. تو یہ جب ان پر دشمن جو ہے وہ ان کے مرتے ہیں, پاکستان کے دشمن جب مرتے ہیں تو تب یہ بارش کی طرح ایسے جانور کی طرح ابھرتے ہیں, تب ان کو دکھ محسوس ہوتا ہے. پاکستانی جو ایس ایف کے جوان شہید ہوئے اس پر ان کے ایک لفظ بولنا ان کے لیے گناہ تصور کیا جاتا ہے ان کے لیے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب محمد گولندے سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. آپ کو بڑھیا بیٹی کو مادم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا ہوں اور ہمارے پرائم منسٹر کو بھی دیکھا ہے جو دعائیں پڑھ رہا ہے. شیطانوں کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر شیطانوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے کہ ان کو بچاؤ کسی طریقے سے. کوئی نہ کوئی مثال ڈالنے والا ہے اس کو قابو کرنے کے لیے. تو تعلق کا بھی یہ کام نہیں ہے, یہ فوج کا کام ہے کہ جو اپنے ملک کی حفاظت کرے اور ایسے انسانوں کو حکومت سے باہر نکالے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ عقل کریں اور عقل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان جیسے لوگوں سے بچائے جو شیطانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو 4,332 آدمی اس ملک میں کیڑی نہیں مری انگلینڈ میں. تو ہمارے ملک کے بڑا بڑا لیڈر جو شیطانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور حکومت سوئی ہوئی ہے, بہت افسوس کی بات ہے. ان لوگوں کو چانس نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جو قوم اپنی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی ان کی کوئی حفاظت کرنے والا ہی اور میں ان کی مدد نہیں کرنے والا. قوموں کو اٹھنا چاہیے اور اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے. یہ تارن قادری کا کام نہیں ہے, یہ فوج کا کام ہے. ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور ایسے انسانوں سے ہم کو بچائے جو شیطانوں کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا اور آپ کی باتوں کا جو سنہری باتیں سنی ان کا بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو تم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب جزاک اللہ. محترم محمد یعقوب صاحب بالکل صحیح کام کہ ٹھیک ہے جو تحریکیں جو چلیں گی احتجاج ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن اصل کام فوج کا ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے اسی کو آخرکار آگے آنا ہوگا. اچھا ایک دعا کے لیے ایس ایم ایس ہے. عارف پوپلزئی کی اہلیہ ان کی وائف فاطمہ پوپلزئی بہت شدید بیمار ہیں, ان کے لیے دعائیں سے ضرور کیجیے گا. فاطمہ پوپلزئی, عارف پوپلزئی کی اہلیہ وائف, ان کی صحت کے لیے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ان کی دعائیں صحت کیجیے گا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی مہربانی. السلام علیکم. آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. امام زمان کی پیدائش اور ہدایتی کو خدا سلامت رکھے, خوش و خرم رکھے. آپ کی ٹیم کو بھی ہر طریقے سے اللہ اللہ رسول رسول اور علی علی کر رہے ہیں, حسین حسین کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ غریب کو موقع مل گیا. آج تقریباً ایک ہفتے سے ٹرائی کر رہا تھا مگر بہت بیزی تھے. جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. نعرے خیبری یا علی. نعرے صفدری یا علی. دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد. ہدایت ٹی وی زندہ باد. یا علی مدد. اور آپ لوگوں کو سب کو امام کی پیدائش مبارک ہو. یا اللہ کوئی غم نہ دے سے غم حسین کی. مہربانی. میں خوشی کریں گے اپن, غم میں غم کریں گے فاروق بھائی. خدا آپ کو بھی بہت 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 سلامت رکھے, خوش و خرم رکھے. بہت شکریہ موسوی صاحب, سلامت رہیں آپ بھی. نیو جرسی. بالکل صحیح, بہت شکریہ موسوی صاحب. نیو جرسی سے آپ شامل ہوئے, دعائیں لے کر آتے ہیں. آپ کا بھی سایہ ہم سب پہ قائم رہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
السلام فاروق بھائی، ایک چھوٹے سے لطیفے کے لیے اجازت دیں گے؟ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک آدمی کو قتل کے الزام میں پولیس نے کر لیا، اچھا، اور اسے یہ باور کرا دیا کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی۔ اس نے اپنے وکیل سے مشورہ کیا کہ مجھے عمر قید کرا دو، پھانسی پہ نہ چھوڑوں تو تمہیں 2 لاکھ روپیہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، اسے عمر قید ہو گئی۔ تو جب پیسے دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا وکیل صاحب کچھ مہربانی کریں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، 1.5 لاکھ لے رہے ہیں۔ تو وکیل نے کہا نہیں 2 لاکھ ہی لوں گا، بلکہ 2.25 لاکھ لوں گا، اس لیے کہ میں نے بڑی محنت سے تمہیں عمر قید کرائی ہے۔ جج معاف کر رہا تھا، موقع کی گواہ نہیں تھے، جج نے تو تمہیں معاف ہی کرنا تھا، میں نے بڑی مشکل سے تمہیں عمر قید تمہارے کہنے کے مطابق۔ سمیع الحق صاحب بہت مہربانی کرتے ہیں، انہوں نے طالبان کے ساتھ نیگوشیشن کرا کے ہمیں اتنا مروایا ہے، ورنہ شاید ایسے حالات میں ہو جائے ممکن ہے وہ بھاگ بھی آ جاتے۔ اپنی وہ ہم پہ احسان جو ہوتا، ہم پہ احسان ہوتا اگر وہ احسان نہ کرتے، بس۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بہت اچھی بات شاہ صاحب کہ یہ احسان کرنے والے جو ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ نہ ہی ہوں تو ہم اس سے بہتر حالت میں ہوتے۔ بہت اچھی بات آپ کی۔ تو ناظرین ہمارے لیے سوچنے کا یہی مقام ہے کہ یہ جو ڈیجٹ آپ دیکھ رہے ہیں 4332، یہ محض ڈیجٹ نہ ہو، کوئی بھی ہم خبریں جب پڑھتے ہیں ہم عادی نہ ہو جائیں، تھوڑا سا چلیں وہ تصور ہی کرنے کی کوشش کریں، اس گھر میں اس آنگن میں تھوڑا جھانکنے کی کوشش کریں کہ ایک میت پڑی ہے اور ایک یتیم بچہ ہے، وہ اپنے والد کے لیے رو رہا ہے، ایک ماں ہے اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہے، والد جو ہے وہ دوسروں کو تو حوصلہ دلا رہا ہے لیکن اس کے آنسو بظاہر شاید نظر آئیں یا نہ آئیں، پتہ نہیں کہاں سے آنسو، اس کا دل جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ تو ایسی کیفیت لانے کی کوشش ہی کریں تو شاید ہمیں کچھ احساس ہو، اور جب ہمیں احساس ہوگا، ہم عام پاکستانی جو 18 کروڑ کی بات کرتے ہیں شاید ہمیں بھی یہ احساس نہیں ہے۔ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہے ہم ڈیزرو کرتے ہیں یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ تمام جو مشکلات ہیں، یہ اللہ اسی انداز میں نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دے کے ہمیں آزما رہا ہے کہ شاید یہ قوم اٹھ جائے اور اپنے ایسے جو بھی اوپر ناجائز طور پہ حکمران بنے ہوئے ہیں ہٹانے کے لیے۔ کیا درس ہمیں کربلا کا درس بھول چکے ہے کہ کوئی اتنا بڑا کوئی جابر حکمران ہے، ہم تعداد میں کم بھی ہیں لیکن اس وقت الحمدللہ ہم یہاں پر تو تعداد میں بھی کم نہیں ہیں، وسائل بھی پاکستان کے پاس بہت ہیں، لیکن حص جو ہے وہ شاید وہ ایک ظلم کے خلاف جو اٹھنے کی ہے وہ ہم میں ختم ہو رہی ہے، اس کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل فاروق بھائی، شاید ہم سو ہی رہے ہیں ابھی تک، الارم کلاک تو لگا دیتے ہیں، الارم بجتا ضرور ہے لیکن پھر بھی سوئے ہیں، اٹھے ہوئے نہیں۔ اگر ہم اٹھ جائیں نا تو شاید اس پہ کوئی کمی آ جائے۔ یہ جو 4332 ڈیجٹس ہیں اور ان کو غیر نہ سمجھیں، یہ دوسرے نہیں ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہاں یہ کوئی کراچی، لاہور، کوئٹہ یا فلاں کے رشتہ دار، فلاں زبان بولنے والے، فلاں فرقہ بولنے والے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ کہیں کہ میرا بھائی یا میری بہن یا میرے جو والد ہیں، اور فرق بھائی وہی بات ہے نا، مسلمان تو ہر بھائی بھائی اور بہن بہن ہے نا، تو ہمیں بھی اپنے دل پہ رکھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بھائی ایک گھر سے بھائی کا جنازہ اٹھائے تو ان بہنوں پہ کیا بیت رہی ہوگی، ان کے والدین پہ کیا بیت رہی ہوگی، اور اس کی بیوی پہ کیا بیت رہی ہوگی، بچے یتیم ہو رہے ہیں، تو اگر یہ اپنے دل پہ رکھ کے سوچیں تو شاید کوئی آواز اٹھا سکے۔ بالکل صحیح، تمہاری کوشش ہوگی ناظرین، ہم مل بیٹھ کے کچھ اس قسم کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ بات کرتے ہیں، شاید وہ پتھر کے اوپر بھی کہتے ہیں نا کہ ایک قطرہ بھی گرے گا کبھی نہ کبھی چھید ہوگا، تو شاید ہماری قوم بھی مجموعی طور پہ کچھ اس انداز میں سوچنے کی حامل ہو جائے، کچھ یہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرے، اور جو ظلم ہے اس کو اگر ہم برداشت کرتے جائیں گے، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے، تو مزید اگر 4 سال ان کو کام کرنے دیا جائے تو خدا نخواستہ یہ تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہو سکتی ہے، اور خدا نخواستہ پاکستان کا وجود ہی خطرے میں آ سکتا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں نہیں رہنا، یہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو جن کا تعلق پاکستان سے ہے، جو دکھ درد رکھتے ہیں، ان کو ضرور جاگنا ہوگا۔ کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔